अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। आपको मालूम है पिछले प्रोग्राम में मेरा ख़्याल है मैंने आपको बताया था कि जो काज़ी साहब का जो वाक़या हुआ है, मुझे उसमें एक कुरान पाक की एक आयत याद आती है और वो है इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि तमाम की तमाम जो इज़्ज़त है वो मेरे पास है। और फिर साथ ये भी फरमाया कि व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। जिसको चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ और जिसको चाहता हूँ ज़िल्लत दे देता हूँ। तो ये जो वाक़या हुआ है, इससे मुझे ये दोनों आयतें जो याद याद आई कि ये जब अल्लाह ताला चाहे तो किसी को इज़्ज़त मिलती है वरना नहीं मिलती। अब वो एक शख़्स जो है वो जेल में बैठा हुआ है, उसके ऊपर इज़्ज़तों के अंबार लगे हुए हैं, लोगों के दिलों में वो बसता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इस वक़्त मोस्ट पावरफुल आदमी है पाकिस्तान में, उसके मुँह के ऊपर एक बंदा जो है वो उनके ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई लानत का लफ्ज़ भी जो है वो कहेगा। लेकिन ये आलम है उनकी इज़्ज़त का और ख़ास तौर पे जिस तरह के उन्होंने रिएक्ट किया है, मैं चाहूँगा कि आज हम उसके ऊपर थोड़ी-सी गुफ्तगू करें। मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल भी याद आता है। उन्होंने फरमाया था कि दौलत, ताकत और इख्तियार इंसान को बदलते नहीं, बेनकाब कर देते हैं। जो उसका असल होता है वो उसके सामने आ जाता है। तो ये जो सूरत-ए-हाल जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, जिस तरीके से उनकी फैमिली को उठवाया, उनकी बेकरी को सील करवा दिया, ये एक छोटेपन का मुज़ाहरा काज़ी साहब ने किया है। इसके ऊपर तजिया करेंगे, बाकी इश्यूज़ भी हैं और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं असद फैज़ी साहब और साथ ही तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर रहीला सादिक साहिबा। ये हमारा अमेरिकन पैनल है और इनसे ज़रा आज बात करके पूछते हैं कि इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? एक तो ये है कि जो हुआ, वो तो हुआ, लेकिन जो उसका रिएक्शन आया है, उसके ऊपर असद भाई आपका क्या ख़्याल है? जी, जी, तो वाक़या ये है कि ये जो वीडियो अभी सरफ़ेस हुई है एक्चुअली ये 3 हफ़्ते पुराना वाक़या है और वहाँ इस्लामाबाद में एक डोनट शॉप है क्रिस्टीज़ के नाम से। ठीक, उसका कोई एम्प्लॉयी था, कोई यंग आदमी है, एम्प्लॉयी है। वो काज़ी साहब अपनी फैमिली के साथ वहाँ डोनट-शोनट खरीदने गए, वीडियो में दिखाया है कि स्ट्रॉबेरी डोनट और चॉकलेट डोनट और पता नहीं क्या-क्या ले रहे हैं। तो वो जो भी यंग मैन था, दैट्स आल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। आपकी फैमिली के साथ आपको स्पेयर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसने उनसे पूछा पहले कि आप काजी फायज हैं? तो उन्होंने कहा है। तो उसने दोबारा पूछा आप काजी फायज हैं? तो उसने कहा है। तो कहना फिर आप पे लानत है। तो ये अच्छा ये वाकया हुआ। देखिए इस तरह तो लोग सुबह से शाम कह रहे होते हैं एक दूसरे को, जो गुस्से में होता है पॉलिटिशियंस के ऊपर तो जूते फेंके जाते हैं। और मतलब आप पब्लिक फिगर कर हैं तो पब्लिक फिगर्स जो है वो इस तरह की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते हैं। आप पब्लिक फिगर हैं तो इट कम्स विद द पैकेज। तो वो इस बात के ऊपर इतना ज्यादा नाराज हुए काजी साहब कि उन्होंने वो बंदा पहले तो उसके घर वालों को उठा के पूरे घर वालों को ले गए। फिर जब उसने अपने आप को सरेंडर किया तो घर वालों को छोड़ा। वो 3 हफ्ते हो गए, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, टोटली मिसिंग है, ना कोई एफआईआर है ना कोई कुछ है। आपने सही फरमाया, दुकान सील कर दी, बिजनेस जो है उसको डैमेज कर रहे हैं वो। पर काजी साहब को अपनी इज्जत का तो इतना ख्याल है, लेकिन जो पिछले 1.5 साल से जब से वो बने हैं चीफ जस्टिस, उस वक्त से ये जो एट्रोसिटीज हो रही हैं आम शहरियों के ऊपर, ये जो घरों की चादर और चार दीवारी की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे, ये जो औरतों को टेरराइज किया जा रहा है, बाल पकड़ पकड़ के घसीटा जा रहा है, जो बच्चों को मारा जा रहा है, ये इनको नजर नहीं आता। इसके लिए तो वो सपोर्ट करते हैं। जब आपको पता है जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये पीटीआई के लॉयर्स ने इनसे कहा कि ये मजालिम हो रहे हैं, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, औरतों और बच्चों को के ऊपर जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, सड़कों में मारे पीटे जा रहे हैं, तो काजी साहब ने कहा सबूत लाके दें आप मुझे, ऐसे मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। तो इस मतलब आपको हर जगह सबूत मौजूद है, सबूत, लेकिन आप दिखना ही नहीं चाहते। मैं डॉक्टर रहीला से भी इसमें जरा पूछूं। डॉक्टर रहीला, आपका क्या ख्याल है कि ये वेकअप कॉल नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो कि किए जा रहे हैं, जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, उनके सामने अब एक उनकी मौजूदगी में किसी ने उनके मुंह के ऊपर ये बात कही है, इट शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर एनी कॉन्शियस पर्सन। आई थिंक इसका एक ही तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं लॉजिकली, एक पढ़े लिखे समझदार इंसान के लिए कि जो ये सब जानता हो, जिसको अवेयरनेस है, जो पढ़ा लिखा है, जिसने दुनिया देखी है, जिसका कोई मुकाम है, कि वो इसको उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर ये इंसान क्यों मुझे ये कह रहा है। ये बंदा सोचता है, यू टेक अ स्टेप बैक। और आपने कहा ना अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे बेइज्जत करता है।
وہ بہت کچھ اس کے اعمال پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے, اس نے اعمال اچھے کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرے گا, اور اس سے کوئی وہ چھین نہیں سکتا. آپ چاہے ڈرامے جتنے مرضی کر لیں, اگر آپ نے اندر سے ظلم کیا اور آپ نے اچھا نہیں کیا تو وہ کبھی نہ کبھی تو سامنے آئے گا ہی. اور یہ وہی بڑی بات ہے کہ میں نے ایک بلی ایک نظر آتا ہے اس میں, کہ جو صرف طاقت کے استعمال سے اپنے بدلے لے رہا ہے, کہ اس کو جواب نہیں دے سکے, اس کے ساتھ لاجک کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر سکتے کہ بیٹا تم نے مجھے یہ کیوں کہا, آپ بڑے ہیں نا, آپ ملک کے چیف جسٹس ہیں, آپ کہتے کہ یہ بچہ مجھے یہ کیوں کہہ رہا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں, because he knows what he is and he knows that he deserves that, unfortunately. تو اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں, میں جو ہے نا بھیجتا ہوں, اور جو میرے پالنے والے ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہوا ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو میں تم لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہاں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے رحیلہ کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹ دا پینیکل آف ہز کریئر اگر لوگ اس کے منہ کے اوپر آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, تو جب وہ ریٹائر ہوں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, جب وہ پبلک میں جائیں گے اور ڈونٹ خریدیں گے. اب تو ڈونٹ ایسے خریدنے جاتے ہیں کہ ان کا پورا پروٹوکول ساتھ ہوتا ہے اور دکان بند کروا دی جاتی ہے, صرف وہ جائیں گے اور وہی شاپنگ کریں گے اور کوئی بندہ وہاں پہ نہیں جا سکتا. پھر پاکستان میں جی پاکستان میں تو نہیں رہ سکتے, اور جہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہے, جہاں پہ رہتے ہیں لوگ زیادہ, جہاں بھی یہ کہیں پہچانے جا سکیں, یہ وہاں نہیں رہ سکتے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زمین تنگ کرتا ہے ایسے لوگوں پہ, سارے ریسورس ہوتے ہوئے بھی, سارے پاور ہوتے ہوئے بھی, کیسے اس کا نظام ہے یہ کہ آپ کے اوپر زمین تنگ ہوگی, جیسے جنرل باجوہ کے اوپر ہوئی تھی. صحیح بات ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت پاپولر ہو جائے گی اور اس کے اوپر گاہکوں کا رش لگ جائے گا, کیونکہ ہاں میں نے بھی نہیں سنا تھا یہ نام, کرسٹیز کا نام میں نے بھی نہیں سنا تھا. میں نے بھی پہلی دفعہ سنا کرسٹیز کا نام. ایوری in پاکستان knows کرسٹیز. میری تو وہاں فیملی ہے, وہ تو اب کہہ رہے ہیں ہم روز جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا اسد بھائی ذرا دوسرے ایک امپورٹنٹ ٹاپک میں دوسری یہ آتا ہوں سپریم کورٹ کی سچویشن پہ بھی, لیکن ڈاکٹر جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک بڑا زبردست بولڈ قسم کا ایکشن لیا اور انہوں نے ٹیک آن کیا ہے ISI کو, اور ان سے پوچھا ہے کہ جی یہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ٹیلی ویژن پہ کون جائے گا, کون اینالسٹ بنے گا, کون نہیں بنے گا. تو یہ بابر ستار صاحب جو ہیں یہ تو بالکل مطلب ہے کہ نو ہولڈز بارڈ کے اوپر آگے ہیں. جی جبھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بابر ستار ایسے گستاخ لوگوں کو کہیں وہ ایسی جگہ پوسٹ کر دیں, کوئی چیچوں کے ملیا میں یا کچھ بالکل کسی جگہ جاتی ہے کہ جہاں بیچارے کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو, کوئی کچھ. جبھی تو وہ بنا رہے ایک سپرا کورٹ, پورے اختیار ان کے پاس. اصل میں ISPR نے, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ارلیئر آن ایک سینیٹائز لسٹ ریلیز کی تھی کہ these are the only approved people who can comment on defense and national security matters on TV. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بہت سے لوگ آ رہے تھے, بہت سے ریٹائرڈ جنرلز بھی آتے تھے اور عام سیولینز بھی آتے تھے جو کہ اس پہ کامنٹ کرتے تھے. تو ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی, کیونکہ ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے کہ جو وہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ ان کی تعریفیں کریں اور کہیں کہ بھائی کیا بات ہے اور کیا زبردست ہے, اور ہماری ڈیفنس جو ہے وہ آئینی ہاتھوں میں ہے یہ وہ. تو وہ ظاہر کوئی بھی جو سمجھدار آدمی تھا, کوئی ضمیر جس کا تھا, وہ کرتا نہیں تھا. تو انہوں نے پھر ایک وہ لسٹ شائع کی کہ بس اب یہی لوگ بات کریں گے. تو اس کو بالکل بابر ستار نے ان کو بالکل صحیح پوچھا کہ کس کی اتھارٹی پہ کس نے کہا تھا, وہ فائل لا کے مجھے دکھائیں. یہ آرمی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کس کا آرڈر تھا, کس نے اپروو کیا, پوری فائل کی موومنٹ مجھے لا کے دکھائیں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ یہ کون اس طرح کی آرڈر کر رہا ہے اور اس کے پاس کہاں سے اتھارٹی آئی ہے. تو آئی تھنک دے آر ان بگ ٹربل. یہ صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر رحیلہ, یہ جو ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں قاضی صاحب کا تو جانے کا پروگرام نظر نہیں آ رہا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں رہنا ہے, اور ان کی بات ہو چکی ہے, جو اسے کہتے ہیں نا ساڑھی گال ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے اب صورتحال اس طرح کی بن چکی ہوئی ہے کہ پوری کا پورا نظام جو ہے وہ جکڑ میں ہے. اس وقت انہوں نے جکڑ لیا ہوا ہے اس کو, اور قاضی صاحب تو جانے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا یہ جو ایک سٹینس ہے اس سے تو پوری کا پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور ایک بالکل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی چھوٹی سی ایک سپریم کورٹ بن جائے گی اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی ہے. ایک کورٹ نہیں ہوگی, ایک مذاق ہوگا یہ. اٹ ول بی اے جوک آف دا جوڈیشل سسٹم اوور آل. اور اگر اس کو ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, ہمارے لائرز, جتنے بھی لا میکرز ہیں, اگر وہ اس چیز کو برداشت کر لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کے بچنے کا. دس از اے ویک اپ کال فار دیم لائک نیور بفور, کہ اب یہ تمہارا نہ صرف کانسٹیٹیوشن جائے گا, تمہارا پورا اسٹرکچر جائے گا, تمہارے سے اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ جائے گا, اور وہ ایک فرد واحد کے ہاتھ میں ہوگا, وہ جو دل چاہے وہ کرے.
اور آپ بیسیکلی رحیلہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح ڈان نے لکھا ہے نا اپنا ایڈیٹوریل کے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پاکستان پہنچ گیا اور ان کا از دس دی اینڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان, تو یہ تو بالکل آپ وہی بات کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ سوچیں کہ جیسے ونسٹن چرچل کی نہیں تھی کہ if the courts are working we are fine. So if our courts are not going to be working, not only we are not fine, we will be non-existent. سارا ڈھانچہ گر جائے گا بالکل like a dominoes. صحیح بات. اچھا اس میں یہ جو صورتحال اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو پورے کا پورا یہ جو کہانی بنائی جا رہی ہے قاضی صاحب کی طرف سے کہ اب یہ 63 والا جو معاملہ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, پھر اس کے اوپر بینچ بھی بنا دیا, اور آپ کو پتا ہے کیسے جلدی میں انہوں نے, جس طرح ہم ایک زمانے میں ہریڈلی کالڈ پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی, انہوں نے ہریڈلی کالڈ اپنا ایک بینچ بنا کے اس کے اوپر خود بیٹھ گئے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے جی کہ یہ ہم خیال بینچ بناتے ہیں بندیال صاحب اور دوسرے لوگ, اور اب یہ خود وہی کر رہے ہیں. تو جسٹس منیب کو بھی اس میں انہوں نے ڈال تو دیا ہے جو کہ ان کی مجبوری تھی. ذرا یہ تھوڑا سا سمجھائیں کہ اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں 63. جی تو یہ کافی ویسے انٹرسٹنگ سچویشن ہے. جو سپریم کورٹ کی یہ رولز ہیں نا, جب آپ کوئی ڈیسیشن ہوتا ہے نا, اور وہ جو ورڈکٹ جو آتھر ہوتا ہے اس کا بیٹھنا اس بینچ میں ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ وہ اگر کوئی اس کے خلاف پٹیشن آیا, کسی نے چیلنج کیا ہے, تو آپ سن نہیں سکتے. دیٹس اے رول. تو وہ جب پٹیشن آیا 63A کا اس کے خلاف, اچھا پہلے تو انہوں نے قاضی عیسیٰ نے 1 سال تک یہ لگایا ہی نہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بینچ بنانا. ٹھیک ہے نا, وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے منظور شاہ, اور وہ مرضی کا اپنا بینچ نہیں بن سکتا تھا. تو اب چونکہ قاضی منظور صاحب کو فارغ کر کے اور وہ اپنی مرضی کا ایک پینل بنایا ہے, اس میں منصور صاحب کو ڈالنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر وہ پینل سن ہی نہیں سکتا تھا. وہ بینچ جو تھا وہ جسٹس منیب کو اس لیے ڈالا کہ وہ سن ہی نہیں سکتا تھا, اس کے بغیر وہ آتھر تھے وہ. اب ہوا یہ ہے کہ اب ویری انٹرسٹنگ سچویشن, ان کے پاس 15 اکتوبر ہے, اور یہ جو ڈیسیجن ہے نا 63A کا, یہ بیسیکلی یہ اس کے لیے ہے کہ فلور کراسنگ کو ریورس کرنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بغیر فلور کراسنگ کو ریورس کرنے کیے بغیر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں, ایک دفعہ اور پھر لگ رہا ہے ان کو کہ ناکام ہو جائیں گے اگر انہوں نے جوڈیشل امینڈمنٹ موو کی اسمبلی کے اندر. تو یہ ان کی چالاکی یہ تھی کہ پہلے 63A میں سے وہ فلور کراسنگ ریموو کرا دیں, پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے منوا لیں گے. لیکن ایک مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اسینشل ہیں, اور منیب اختر اگر نہیں بیٹھتے اس بینچ میں تو وہ بینچ سن ہی نہیں سکتا. تو منیب اختر صاحب نے ایک بڑی عقل مندی کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا ہے. اب 30 سپٹمبر کو وہ لگا ہے. اگر منیب اختر صاحب چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ he would not sit in the bench and he would say کہ I'm busy اور ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں. آپ کو یاد ہے وہ ایک جسٹس مسرت ہلالی تھی, وہ بیمار ہو گئی تھی, وہ سن رہی تھی وہ اس کا کیس ملٹری کورٹس کا ٹرائل کا کیس سن رہی تھی. وہ 2 مہینے اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی کیونکہ طبیعت خراب تھی. تو منیب اختر اچھا ایک 18 تاریخ کو ایک وہ آ رہی ہے, کانفرنس آ رہی ہے جوڈیشل. تو منیب اختر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابھی میں بزی ہوں, میں 18 کے بعد کروں گا, 18 تک تو یہ چھٹی ہو چکی ہوگی ان کی. تو اس لیے یہ پھنس گئی ہے گورنمنٹ. منیب اختر چاہیں تو یہ بالکل ٹوٹلی ناکام ہو سکتا ہے یہ, اور یہ جو فلور کراسنگ ہے یہ پاس نہیں ہوگا ان کا. لیکن کمنگ بیک ٹو رحیلا's پوائنٹ, رحیلہ آپ نے جو بات پہلے کہی نا کہ دس از دا ویک اپ کال فار آل آف پاکستان, یہ جو صورتحال ہے اگر یہ ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں قاضی صاحب, تو میرا خیال ہے کہ آپ ری ایمفیسائز کریں گی کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ایک تو پبلک پریشر آئے, دوسرا جو ہمارے لائرز ہیں وہ بھی ان کو خدا کا واسطہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کے متعلق کچھ سوچیں, پیسوں کا نہ سوچیں, وہ نکلیں باہر اور یہ جو ایک سازش کریٹ کی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کریں. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ I totally agree with that. اور going back to the point جو اسد ابھی کہہ رہے تھے کہ رول ہے کہ آتھر جج کا ہونا اس بینچ میں ضروری ہے, ابھی تک کون سا ایسا رول ہے جنہوں نے نہیں توڑا, اپنے حساب سے بنا لیے. تو مجھے اس پہ بھی کوئی خاص وہ نہیں بینک کر سکتے آپ کہ یہ اس کے اگینسٹ بھی قاضی صاحب کوئی رولنگ لے آئیں گے کہ بھائی یہ آرڈیننس پاس کرا لو یا کچھ بھی کر لو, کہ وہ اگر اتنے دن تک کوئی جج اویلیبل نہیں ہے, 4 دن 5 دن, تو آپ کسی کو ریپلیس کر دیں. یہ کر لیں گے, وہ اسی طرح کی چیز کریں گے, مجھے تو یہ لگتا ہے.
اور یہ اب تک لائرس کو اور سب سارے باقی کورٹس کو اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی کسی چیز کی حرمت نہیں رہی، کسی لا کی، کسی کانسٹیٹیوشن کی، کسی چیز کی بھی نہیں رہی. اور ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان بے حیا ہو جائے تو پھر ہو جائے، پھر تو کچھ بھی کرے. ہاں تو یہ اس نہج تک آ چکے ہیں کہ جہاں میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز یا کوئی رولز یا کوئی پرانی امینڈمنٹس میٹر نہیں کرتا. دے آر جسٹ یوزنگ them as a game کہ تم نے یہ کیا تو ہم یہ کر لیں گے، ہم نے یہ راستہ نکال لیں گے، وہ راستہ نکال لیں گے. اسی طرح بالکل ہاں پبلک کو اٹھنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پبلک چونکہ نہیں اٹھ رہی ہے اسد بھائی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے اس سے اتاولے ہوئے ہیں. وہ کہنے کہ نہیں جی نہیں، ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، اور وہ ہر حال میں یہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ایک تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ سمجھا دیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے انہوں نے جو اس کے حق میں بات کیا، باقی آئینی ترمیم کی بات ہی نہیں کر رہے. وہ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی. بھائی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں آپ، یا کوئی پولیٹیکل کوئی اس طرح کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں سب جو صوبے ہونے چاہیے؟ بھائی انصاف کی بات ہے، انصاف کرنے کے لیے کسی بھی صوبے سے آدمی ہو تو وہ انصاف کرے گا. یہ کوئی پولیٹیکل کورٹ تو نہیں ہونے جا رہی نا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کیسے اب اس کو ہینڈل کریں گے؟ اور پھر یہ نواز شریف کے اوپر اتنا ریلائے کرنا، ان کو چھانگا مانگا وغیرہ بھول گیا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں بلاول کی باتوں سے لگتا نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں اور اتنی زیادہ حماقت کی اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں. وہ یہی جو آپ نے فرمایا ہے، کوئی لاجک تھوڑی ہے کوئی یہ کہ ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کورٹ کے اس میں چاروں صوبوں کے. ابھی بھی دیکھ لیں سپریم کورٹ میں ہر صوبے سے لوگ موجود ہیں، کس صوبے سے نہیں ہیں لوگ موجود. تو یہ بیوقوفی کی اور جہالت کے جو ہے ان کے ریمارکس ہیں، اور اس کی یہ کوئی لاجک نہیں بنتی اس کی. اور پھر یہ کہ وہ فلور کراسنگ کے بھی حق میں آپ نے جس طرح خود ہی فرمایا کہ فلور کراسنگ تو کا رول تو بنا ہی اس لیے تھا کہ نواز شریف نے ان کی والدہ کی حکومت کو گرا دیا تھا، لوگوں کو دھمکیاں دے کے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دلوا کے اور ان کو اٹھا کے چھانگا مانگا لے گئے تھے، پھر وہاں سے لے جا کے ووٹ ڈلوا دیا تھا. اس کے بعد تو یہ فلور کراسنگ کا رول آیا ہے، اور وہ ان کو جو ہے وہ فلور کراسنگ کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو نہ ان میں کوئی اللہ تعالیٰ نے نہ عقل دی ہے، نہ ان کو سمجھ دی ہے. وہ جو منہ میں آتا ہے وہ رینڈم بول رہے ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی اصل میں ہو یہی رہا ہے کہ ان سب کو ایک اسکرپٹ آتی ہے کہیں سے کہ وہ پڑھ دیں، وہ اسکرپٹ پڑھ دیتے ہیں. وہ پڑھ دیتے ہیں. مجھے کوئی تھاٹ نہیں ہوتی، کوئی ان کے اپنے آئیڈیاز نہیں ہوتے. واٹ ایور دے آر آسکڈ ٹو ڈو دے ڈو اٹ. یہ ہو رہا ہے بیسیکلی. یہ بیسیکلی یہی ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو قاضی صاحب کے جو بڑے چہتے جرنلسٹ ہوا کرتے تھے، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ان کے سخت خلاف ہو چکے ہوئے ہیں. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی ان کے ساتھ چلتا ہوتا تھا، ان کے بارے میں بڑے بڑے قصیدے پڑھا کرتے تھے، وہ سب ان کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک فیکٹر ہے نا اسد بھائی. پھر میں اسی پہ کامنٹ لیتا ہوں راہیلہ کا. جی وہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے کہ وہ سارے جو صحافی اور وہ جو ان کے لیے ان کے گن گایا کرتے تھے، جو آپ وہ صحافیوں کو کہہ دیتے ہیں، بے شمار صحافیوں کو کتا کہہ دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ڈالر کمانے جا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ اچھا یہ وہ صحافی ہیں جو کل تک ان کے گن گایا کرتے، جو ان کے لیے آرٹیکل لکھا کرتے تھے اور جو ان کے حق میں باتیں کیا کرتے تھے. چند صرف صحافی تھے ولاگر جو ان کو سمجھ تھی پہلے سے کہ یہ گڑبڑ آدمی ہے، لیکن زیادہ تر تو وہ ان کے دیوانے تھے. آج انہیں کو وہ کبھی کتا کہہ رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چند ڈالروں کی خاطر ہی اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ابھی انہوں نے یہ لیٹسٹ بات کی تو وہی میں سن رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ خود تو آپ کا یہ عالم ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے، بندیال صاحب کے کورٹ نے، کہ آپ اور آپ کی بیوی جو ہے ان کا ایک ڈالر اکاؤنٹ ہے، فورن اکاؤنٹ ہے، ڈالر اکاؤنٹ، جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کتنے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، اور وہ 3 سال پرانی بات ہے، آج تک ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے. تو خود تو آپ ڈالروں کے کو لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اور وہ جو بیچارہ صحافی کام کر رہا ہے، یوٹیوب چلا کے چند ڈالر بنا رہا ہے، اس کی آپ پیچھے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ اس کی باتیں آپ کو پسند نہیں آ رہی ہیں. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر ہیلا، ایک بہت ہی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے بلایا تھا علی امین گنڈا پور کو، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر ان کو کہہ دیا ہے جی کہ
خیبر گورنمنٹ اور نو گورنمنٹ اگر آپ کو نکالتے بھی ہیں ٹھیک ہے, گورنر راج لگاتے بھی ہیں تبھی ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے ہیں, اٹس اوور. اور اب ہم اپنی جو ہے پروٹیسٹ کیمپین جو ہے وہ چلائیں گے, اور پنڈی کا جلسہ بھی آپ کو پتہ ہے آ رہا ہے. یہ جو چینج آف ہارٹ ہوا ہے یا چینج آف پالیسی ہے, چینج آف اسٹریٹجی ہے, یہ کیا ہے جی؟ آئی تھنک یہ نہ چینج آف ہارٹ ہے نہ چینج آف پالیسی ہے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ حالات جا کس طرف رہے ہیں اور پہنچ کہاں گئے ہیں, اور جہاں یہ پہنچ گئے ہیں وہاں آپ کے پاس آپشنس کیا رہ گئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ان کو تو کانسٹیٹیوشن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جوڈیشری کو بھی ڈسمینٹل کر دیں گے, ان کو کوئی رول ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی چیز چل رہی ہے ملک میں. تو اس میں صرف آپشن یہی رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں کا سٹیک ہے اس ملک کے فیوچر میں, اپنے فیوچر میں, انہیں کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ تو کوئی کسی کورٹ سے آپ کو صحیح ڈیسیجن نہیں ملے گا, کسی تھنک ٹینک سے نہیں ملے گا, کوئی سیوک آرگنائزیشن کوئی ایسی نہیں ہے, نہ کوئی ہیومن رائٹس والے ہیں, نہ کوئی لا کو فالو کرنے والے ہیں. تو اب یہ لائرز اور جوڈیشری کو ساتھ ملا کے ان کے اوپر کرے, دیٹ از دی اونلی آپشن لیفٹ. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, یہ جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیز ہی گیون اپ ہز ہوپ ان دا سسٹم؟ یہ جو ابھی چل رہا ہے سسٹم, اس کے اوپر اب ان کو کوئی امید نہیں رہ گئی ہے. دوسرا ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ عمران خان ایک جیل میں موجود ہوتے ہوئے, یعنی اتنا حوصلہ کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ خود ڈپریس اس وقت ہوتا ہے جب جاتا ہے وہاں پہ, تو وہ ایسی کوئی پتہ نہیں دوائی ان کو دیتے ہیں, وہ باہر آ کے تو شیر بن جاتا ہے. ایک جیل میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ اتنا اپ بیٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا دیکھیں نا, دس از امیزنگ ایکچولی. 7/8 کے اس کو جنگلے میں رکھا ہوا ہے, ان ہیومن کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے, وہ فیسلٹیز بھی حاصل نہیں ہیں جو کہ سی کلاس قیدی کو حاصل ہوتی ہیں. گھر سے کھانا نہیں آ سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود جو سے شندانہ نے خود مجھے بتایا کہ جب وہ گئی سے ملنے, وہ تو 4-5 دفعہ مل چکی ہے, کہتے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم پمپڈ اپ ہوتے ہیں ایک دم. وہ خان جو ہے نا, اور یہ امین علی امین بھی جب وہ ملنے کے بعد واپس آیا, جو اس نے جوشیلی پریسر تھا اس کا, وہ کیا بندہ ہے کہ وہ خود تو 1.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور دوسرے جب ملنے کے لیے آتے ہیں وہ ان کو پمپ کر کے اور اتنا انرجائز کر دیتا ہے. اور یہ بہت, دیکھیں آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. یاد ہے آپ کو, ہم جب جلسہ ہو رہا تھا اس دن ہم لوگ لائیو اسٹریم کر رہے تھے, تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ دنیا میں, خان کو بھی یہ بات پتا تھی, کوئی نئی ریولیوشن نہیں ہے, لیکن وہ اتمام حجت کرنا چاہ رہے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے خان صاحب کہ کل کو یہ کہے کہ تم نے کورٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا اور تم اسٹریٹ پروٹیسٹ پہ آ گئے, یہ غلط ہے. تو انہوں نے پورا موقع دیا. لیکن آئی تھنک ہی آلسو ریئلائزز کہ دنیا میں جو بھی بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں, انقلاب آتے ہیں, وہ عدالتوں کے ذریعے نہیں آتے ہیں, وہ اسٹریٹ پاور سے آتے ہیں, سڑکوں سے آتے ہیں. ایران کو دیکھ لیں آپ, ٹرکی کو دیکھ لیں آپ, ایجپٹ کو دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں آپ, تو وہ وہیں سے آتے ہیں. یہ جتنے بھی میری اینٹوائنٹ بیٹھ کے پنجاب کے اوپر وہ جو کر رہی ہے, چیف منسٹر ہے, جو وہ کہتی ہے کہ if they don't have bread, why don't they eat cake, تو یہ اب یہ تیار ہے انقلاب کے لیے, یہ بالکل. اور اس لیے خان صاحب نے بھی ٹیمپو بڑھا دیا ہے, اور اب انہوں نے علی امین سے کہہ دیا کہ جتنے بھی تمہارے کانٹیکٹ سے جو بھی تھے, اسٹاپ اٹ, ہم بات ہی نہیں کریں گے ان سے, ہو گیا جتنی بات کرنی تھی. صحیح بات. شہباز شریف صاحب آپ کے جو وزیر صاحب ہیں وہ نیو یارک پہنچے ہوئے ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ وہ ایک زمانے میں لوگ وہاں پہ جاتے تھے, روزویلٹ میں ٹھہرا کرتے تھے. اب روزویلٹ انہوں نے ریفیوجیز کو دے دیا ہے اور کرائے میں چڑھا دیا ہے, لیکن اب وہ وہاں پہ موسٹ ایکسپینسو جو ہوٹل ہے وہاں پہ ٹھہرے ہیں, اور سنا ہے کہ پچھلی جو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو پاکستان کا تو بیڑا گرک کروا دیں گے وہاں پہ. نہ تو بات ان سے ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں ان سے انگلش نہیں پڑھی جا رہی تھی, وہیکل کو وہیکل کہہ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. یہ آپ سے یہ سمجھ لیں کہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہیں وہ دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل ہے, جس میں دنیا کا سستا ترین وزیر اعظم ٹھہرا ہوا ہے, فارم 47 والا. اس کی اوقات ہی ہے کہ اس کو ڈمپسٹر والے دروازے سے باہر نکالا جائے, انفارچونیٹلی, کیونکہ وہ دنیا کو, پاکستانیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. لیکن جب خان صاحب آئے تھے نا, خان صاحب 2 دفعہ آئے ہیں, ایک دفعہ ڈی سی اور ایک دفعہ نیو یارک. تو دونوں ہی دفعہ میں گیا تھا ملنے کے لیے ان سے. تو ڈی سی میں تو وہ ایمبیسی میں ٹھہرے تھے پاکستان, وہ تو ہوٹل میں ٹھہرے نہیں تھے وہ. تو وہ, اور جب نیو یارک میں گئے تھے تو وہ روزویلٹ ہوٹل میں ٹھہرے تھے, جو پی آئی اے کا ہوٹل تھا نا وہ, اور کوئی وہ مہنگے لہنگے ہوٹل میں نہیں ٹھہرے تھے. میں خود بھی وہیں ٹھہرا تھا 1 ہفتے وہیں جب تھے, جس دوران میں وہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو روزویلٹ ہوٹل کی جو لابی ہوتی تھی نا,
कसाना साहब वो खचाखच भरी होती थी, सुबह 8 बजे से आ जाते थे पाकिस्तानी, रात 12-12 बजे तक जाते थे, और सब होते थे वहां, हैंग आउट कर रहे थे, एक जलसा रोजाना लगा रहता था वहां पे, सारे कैबिनेट मेंबर्स वगैरह वो सब नीचे हैंग आउट कर रहे होते थे, कभी हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों में घुल मिल जाते थे, वो बिल्कुल अलग समा था। जो इश्यूज हैं, इश्यूज के ऊपर तो बात ही नहीं वहां पे हो रही, कश्मीर के ऊपर बात नहीं हो रही है, फलस्तीन के ऊपर हो रही है, पता नहीं डरे हुए हैं, ये क्या मसला है इनको। ये कॉन्सेप्ट से इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं कि ये हमारी वेकेशन है और ऑन द टैक्स पे एक्सपेंस, दैट इज इट। तकरीरें इनको कोई लिख के दे देता है फॉरेन ऑफिस से, वो अपना काम पूरा करके फारिग हो जाते हैं, इनका फोकस उस पर होता नहीं है, इनका फोकस होता है कि हम कितनी अयाशी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे अपने पैसे नहीं हो रहे। और जो इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है वो देखने को कितना कामयाब हुआ, क्योंकि वो हेड ऑफ जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया है, उसकी आवाम उसके पीछे है जैसे भी है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आया है, इनकी तरह बैकडोर से और जाली फॉर्म बना के नहीं आया हुआ। तो इंसान की जो कहते हैं ना कि उसकी जो उसके अपने करतूत उसके चेहरे पे और उसके एक्शंस पे आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली, कोई कुछ कहे या ना कहे, वो नजर ही आ रहा होता है कि वो अपना बिहेवियर उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर ये गिल्ट है, उसको पता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ऐसे जैसे कि रोबोट्स हैं असल ये, जिनका कोई अपनी सोच नहीं है, बस एक स्क्रिप्ट है, उसको पढ़ना है आके और दैट्स इट। जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ तो इतनी अजीब उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, रोबोट इज द राइट कैरेक्टराइजेशन। इस तरह कोई इमोशन नहीं, वो गए, उन्होंने एक बिल्कुल तकरीर लिखी हुई बगैर किसी इमोशंस के वो पढ़ दी, और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने इजराइल का नाम ही नहीं लिया। वो ऐसे उन्होंने कहा गजा में ह्यूमन एट्रोसिटीज हो रही है, ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है जैसे खुद फलस्तीनी अपने ऊपर कर रहे हैं। भाई इजराइल का नाम तो लो, जो कर रहा है उसका नाम लो, वो तो नाम आपने लिया नहीं। तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से ये यूएन की हिस्ट्री में ये लेमेस्ट तकरीर जो है वो थी, और अगर वो ना जाते तो ज्यादा अच्छा होता। ये तो जन हंसाई का बाइस बनेगी। चलिए इस अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, डॉक्टर हील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, और इन द मीन टाइम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इनके साथियों से निजात अता करे, और ये जो भी कुछ सोच रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।